बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। 14 साला ख्वाजा सरा को घर पर बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया। मैं नौकरी करती थी। सुबह घर से जाती तो शाम को घर लौटती। एक रात उस 14 साला ख्वाजा सरा की तबीयत खराब थी। मैंने बच्चा समझकर पास सुला लिया, लेकिन उस रात होश उड़ गए। जिसे 14 साला ख्वाजा सरा समझकर सुलाती रही वो पूरा। शौहर की वफात के बाद घर के अखराजात की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर पड़ चुकी थी। बस एक घर ही शौहर का अपना था जहां मैं बच्चों के साथ रहती थी। मैं आला तालीम याफ्ता थी। शादी से पहले भी नौकरी करती थी, इसलिए बहुत जल्द नौकरी तो मुझे मिल गई थी। लेकिन मसला ये था कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बड़ा बेटा 3 साल का था और छोटी बेटी तो बस 6 माह की थी। इतने छोटे बच्चों को मैं घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, और अगर मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाती तो मुझे नौकरी न मिलती, क्योंकि मेरी नौकरी ऑफिस वर्क था, जहाँ बच्चों को लेकर जाना मेरे लिए किसी तौर मुमकिन न था। आजकल के दौर में मैं किस पर भरोसा करती। इस शहर में मैं किसी से भी ज़्यादा वाकिफ न थी। रूहान से मेरी शादी पसंद की शादी थी। मैंने अपने माँ बाप से इख्तलाफ करके लड़कर रूहान से शादी की थी, इसलिए मेरे वालिदैन ने कह दिया कि अब अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं वहाँ नहीं जा सकती थी और रूहान का कोई था नहीं। मैं बिल्कुल बेआसरा हो गई थी। चंद दिन मैं यही सोचती रही कि मैं इस मामले का क्या हल निकालूं। मैंने अपनी पड़ोसन से बात की जो मेरी दोस्त थी, लेकिन उसकी कोई औलाद न थी। वो भी ऑफिस में ही जॉब करती थी। उसी ने मेरी नौकरी अपने ऑफिस में लगवाई थी। मैंने उसे कहा कि मैं बच्चों का क्या करूं, तो वो कहने लगी कि मैं कैसे ख्वाजा सरा 14 साल बच्चे को जानती हूँ जो बच्चों को संभालने का काम करता है। मैंने ये भी सुना है कि वो काबिल भरोसा है। अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कह देती हूँ। ख्वाजा सरा का नाम सुनकर मैं कुछ तजब्जुब का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि ख्वाजा सरा कैसे मेरे बच्चों की परवरिश कर सकता है। तुम जानती हो कि ये चंद सालों की बात नहीं है। जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मुझे तो नौकरी करनी ही है। और तुम तो जानती हो कि ख्वाजा सरा किस तरह के होते हैं। मैंने अब तक ख्वाजा सरा के रूप में गली मोहल्ले और शादियों में नाचने वाले हिजड़े देखे थे, और जैसे उनकी चाल ढाल होती है, जाहिर है मेरे बच्चे अगर उनसे परवरिश पाते तो वैसे ही चलते फिरते। मैंने तो ये सुनकर ही झुरझुरी सी ले ली थी। मैंने कहा, ना बाबा ना, मैं किसी भी ख्वाजा सरा के हवाले अपने बच्चों को नहीं कर सकती। मेरी दोस्त कहने लगी कि एक बार उससे मिल तो लो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहा कि ठीक है, उसे बुला लो, मैं उसे देख लेती हूँ। अगर तो वो मुझे वैसा ही लगा जैसा कि गली मोहल्लों में हिजड़े घूमते हैं, तो मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों की परवरिश का जिम्मा उसे नहीं दूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। मेरी दोस्त हंसने लगी, कहने लगी, तुम मिलोगी तो हैरान रह जाओगी। फिर ऐसा ही हुआ था। जब मैंने उसे देखा तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये वाकई कोई ख्वाजा सरा है। उसने जनाना लाइट कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी। सर पे दुपट्टा भी अच्छे तरीके से ले रखा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेकअप से मुबर्रा था, बिल्कुल सादगी में था। अलबत्ता चेहरे की नुकूश और बनावट लड़कों जैसी थी। उसका बात करने का अंदाज इतना धीमा था। सबसे बड़ी बात कि वो बहुत कम पैसों पर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। इसके अलावा घर का खाना बनाना और सफाई सुथराई हर चीज वो जानता था। 14 साल की उम्र में भी वो यूं बात करता था जैसे कोई बहुत बड़ी उम्र का समझदार शख्स हो। मैंने उसे कहा कि अगर मुझे उसका काम पसंद आया तो मैं उसकी तनख्वाह मजीद बढ़ा दूंगी। इस पर मैंने उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर देखी थी। कहने लगा, ये तो आपकी मुझ पर मेहरबानी होगी। अगर आप मेरे साथ पैसों के मामले में ऐसी इनायतें करेंगी तो फिर मैं भी जी जान लगा दूंगा। मुझे वो ख्वाजा सरा हर लिहाज से ठीक लग रहा था। जहाँ मेरी नौकरी लगी थी वहाँ मेरी तनख्वाह अच्छी खासी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का ख्याल भी अच्छे तरीके से रखा जाए। जब उसने मुझे ये बताया कि उसकी तालीम भी मैट्रिक तक है, तो मैं ये सुनकर हैरत से उसे देख रही थी। कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपके 3 साल बच्चे को इब्तिदाई तालीम भी सिखा दूंगा। मेरे तो बहुत से मसले उसने एक पल में हल कर दिए थे। मैंने कहा कि फिलहाल मैं तुम पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए तो मैं घर के अंदर लॉक करके ही जाऊंगी। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, जैसे आपकी मर्जी। मैं घर की जरूरत का हर सामान घर पर रख चुकी थी, इसलिए घर पर ताला लगाया और बाहर चली गई। मैं फ्लैट में रहती थी, इसलिए मेन दरवाजे के अलावा घर से बाहर निकलना नामुमकिन सी बात थी। पहले दिन तो ऑफिस में मुझे सारा दिन घर का ही ध्यान लगा रहा। जब मैं घर पहुंची तो घर का नक्शा देखकर तो मैं उस ख्वाजा सरा की तारीफ किए बिना रह ही न सकी। मेरा घर शीशे की मानंद साफ था। बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस थे। खाना तैयार था, किचन भी लश्कारे मार रहा था। उस ख्वाजा सरा के हाथों में जैसे जादू था। मैंने खाना खूब सेर होकर खाया था। वो बच्चों को बहलाने के खूब तरीके जानता था। खिलौनों से बातों बातों से छोटी बेटी को गोद में उठाए झूला देकर उसने उसे भी सुला दिया था।
میرے فلیٹ میں ایک ایکسٹرا کمرہ بھی تھا جو میں نے گیسٹ روم کے طور پر رکھا ہوا تھا، وہی میں نے اس خواجہ سرا کو دے دیا۔ ایک ہفتے میں اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی، کیونکہ میں نے اس میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی۔ بس ایک مسئلہ تھا کہ وہ عمر میں چھوٹا تھا، لیکن تھا سمجھدار۔ مجھے آفس میں اپنی کارکردگی سے اپنے باس کا دل جیتنا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ 6 ماہ میں اگر اسے میری پرفارمنس اچھی لگی تو وہ میری تنخواہ بھی بڑھا دے گا۔ اس لیے میں جی جان سے اپنے آفس کا کام کر رہی تھی۔ گھر آ کر بھی میں کھانا کھاتی اور لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتی۔ آج بھی میں لاؤنج میں لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھی کہ جب سامنے ٹیبل پر ایک کافی کا کپ رکھنے کی آواز پر میں چونکی تھی۔ جیسے ہی میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ خواجہ سرا آرام دہ لباس میں کھڑا تھا۔ اس وقت اس نے ڈھیلی ڈھالی مردانہ شلوار قمیض پہنی تھی۔ جس قدر میں ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی، مجھے واقعی اس وقت کافی کی طلب تھی۔ اب میں سوچ ہی رہی تھی کہ تھوڑا سا کام اور کر کے اپنے لیے کافی بناؤں، لیکن وہ بنا کر لے آیا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا کہ وہ خواجہ سرا نہیں کوئی جادوگر ہے، جو بات میری سوچ میں ہوتی وہ کام وہ کر کے سامنے رکھ دیتا۔ میں نے کہا بہت شکریہ، مجھے اس وقت کافی کی ہی ضرورت تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے جب دماغی کام کریں تو کافی کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ کہنے لگا نہیں بی بی جی، مجھے ایسے امیروں والے شوق نہیں ہیں۔ میں نے جب اسے زمین پر بیٹھے دیکھا تو کہا کہ تم اوپر آ کر بیٹھ جاؤ، مجھے بہت برا لگتا ہے، تم زمین پر مت بیٹھا کرو۔ وہ کہنے لگا آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں؟ میں نے کہا وہ کیا؟ ساتھ ساتھ میں کافی کی چسکیاں بھی لے رہی تھی۔ بلا شبہ جیسے اس کے کھانوں میں لذت تھی، کافی بھی اس نے با کمال بنائی تھی، میرے سر تک کو تسکین مل رہی تھی۔ کہنے لگا بی بی جی، ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھا کریں تاکہ وہ آپ کے سر پر نہ چڑھے۔ میں اس کی بات سمجھی نہیں تھی۔ میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا نوکر کو نوکر کی حد تک رہنے دیا کرے بی بی جی، اور میں اپنی اوقات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اس طرح کی باتوں سے اس نے میرے دل میں اپنا ایک الگ مقام بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بار وہ ہوا جس کا مجھے تصور بھی نہ تھا۔ آج میرے باس نے مجھ سے خوش ہو کر جلدی چھٹی دے دی تھی۔ کہنے لگا آپ نے 2 ماہ میں بہت انتھک محنت کی ہے، اس لیے میری طرف سے آج آپ کی ہاف چھٹی ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی بھی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس خواجہ سرا کو اور بچوں کو ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے لے جاؤں گی، ان کے ساتھ وقت گزاروں گی۔ کافی دن ہو گئے تھے، اپنے آفس کے چکر میں نے بچوں کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں گھر جاؤں گی تو میرے ہوش اڑ جائیں گے۔ جیسے میں گھر پر پہنچی تو میں نے ڈور بیل دی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تک باہر کھڑی رہی، بار بار بیل دیتی رہی، لیکن کوئی بھی دروازہ کھولنے نہیں آیا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا، ورنہ تو وہ خواجہ سرا میری ایک بیل پر دروازہ کھول دیتا تھا۔ اب تو میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ مجھے اپنا یہ فیصلہ یکدم بہت برا لگا کہ اس کے کہنے پر میں نے تالا لگانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تالا لگا کر ہی جانا چاہیے تھا۔ میں نے کیوں اسے کھلی چھوٹ دے دی؟ ایک کے بعد ایک میرے دل میں وسوسے سے اٹھنے لگے تھے۔ میرا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔ میں نے اب دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری تو جان نکلنے لگی۔ میں نے برابر والے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میری پڑوسن نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے اس خواجہ سرا کے بارے میں پوچھا۔ کہنے لگی 1 گھنٹہ پہلے تو میں نے اسے تمہارے بچوں کو باہر لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اسے کہاں لے کر گیا ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا معلوم، میں نے تو اسے بچوں کو پکڑے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب باہر وہ کہاں گیا ہے کہاں نہیں میں نہیں جانتی۔ میں فوراً سے سیڑھیاں اتری، باہر چوکی دار سے پوچھا تو وہ کہنے لگا ہاں میں نے اسے مین گیٹ سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے تھے۔ میری کل کائنات میرے بچے تھے، اور وہ اتنے چھوٹے تھے کہ وہ خود سے گھر نہیں آ سکتے تھے، مجھے کچھ بتا نہیں سکتے تھے۔ میں تو رونے لگی تھی۔ میری زندگی کا دار و مدار ہی میرے بچوں پر تھا۔ میں دیوانوں کی طرح سڑکوں پر ادھر ادھر گھوم رہی تھی، کبھی دائیں جانب جاتی کبھی بائیں جانب جاتی، کبھی کسی سے پوچھتی تو کبھی کسی سے کہ میرے بچوں کو کسی نے دیکھا ہے۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بچوں کو ڈھونڈنے کے چکر میں کافی دور نکل آئی تھی، اور اب تو مغرب بھی ہو چکی تھی۔ اندھیرا چھا گیا تھا اور میں تھک ہار کر روتے دھوتے گھر پہنچی۔ جیسے ہی بیل دی تو اس خواجہ سرا نے دروازہ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا آج آپ اتنی دیر سے آئی ہیں، خیریت تو ہے، اور رو کیوں رہی ہیں؟ لیکن میں جس قدر شدید غصے میں تھی، میں نے رکھ کر تماچا اس کے منہ پر مار دیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ میں نے کہا
کہاں لے کر گئے تھے تم میرے بچوں کو؟ میری اجازت کے بغیر تم میرے بچوں کو کہاں لے کر جاتے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ میرے جارحانہ رویے پر اس نے فوراً سے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے گھر کے اندر لے آیا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگا، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیشہ شام کو گھر واپس آتی ہیں۔ میں تو روزانہ عصر کے بعد بچوں کو باغ میں لے جاتا ہوں۔ میں تو قریبی باغ میں گیا تھا، بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ نے جلدی آنا ہے تو میں کبھی بھی نہ جاتا۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو بنا میری اجازت کے بچوں کو کہیں لے جانے والے؟ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ کہنے لگا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری غلطی بس یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ پھر کہنے لگا، ہم خواجہ سرا بھی انسان ہوتے ہیں بی بی جی، ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے۔ آپ کے بچوں کو 2 ماہ سے سنبھال رہا ہوں، اب تو یہ مجھے اپنے بہن بھائی لگنے لگے ہیں، اس لیے ان کی خوشی کی خاطر انہیں باہر لے جاتا ہوں۔ بے شک ہمارا کوئی سگا ہمیں اپنے پاس نہیں رکھتا، لیکن میں اپنے دل میں بھی ایک نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ بے شک ہماری شادیاں نہیں ہو سکتی، ہم بچے پیدا نہیں کر سکتے، لیکن دل میں بچوں کے لیے ممتا کا جذبہ ضرور رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میرا دل یہ دیکھ کر دکھی سا ہو گیا، شاید میں غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، مجھے اس کے خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، وہ تھی بھی بے حد حسین، اس کی آنکھیں بالکل بادامی رنگ کی تھیں اور بالوں کا رنگ بھی گولڈن تھا، وہ کوئی جاپانی گڑیا لگتی تھی۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ بڑے عجیب انداز سے میری بیٹی کو پیار کر رہا تھا، کہنے لگا، یہ مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں۔ مجھے اپنی سوچ کی تردید کرنی پڑی، مجھے لگا شاید میرے دیکھنے کا انداز ہی الگ ہے، وہ تو میری بیٹی کو بہت چاہتا ہے۔ ایک بار میں بیمار ہو گئی، مجھے بہت تیز بخار ہو گیا، تو پوری رات وہ میرے سر پر پٹیاں کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، پر میری حیرت کو دوسرا جھٹکا تب لگا جب میں نے دیکھا کہ وہ میری گاڑی بڑی مہارت سے چلا رہا تھا۔ وہ مجھے ایک ہاسپٹل میں لے گیا، میں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو وہ کسی نوجوان سے باتیں کر رہا تھا، میری جانب اس کی پشت تھی۔ جو گفتگو میں نے اس کی سنی تھی تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں وہیں سے واپس پلٹ گئی، سوچنے لگی کہ یہ سب کیا ہے، میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ میں وہیں ڈاکٹر کے دروازے کے پاس کھڑی تھی جب وہ تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چلیں بی بی جی۔ میں نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا اور اس بات پہ سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، ہاں چلو۔ میں گھر واپس آ گئی، پورا دن میں اس کی باتوں کو ہی سوچتی رہی جو وہ اس نوجوان سے کر رہا تھا۔ جو مجھے ہوا وہ ایک وائرل بخار تھا، میرے بعد اس خواجہ سرا کو بھی ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے میری بیماری میں میری بہت خدمت کی ہے، اس لیے ایسا کرو تم میرے ساتھ ہی لیٹ جاؤ، اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی یا تمہیں دوا دے دوں گی۔ وہ میری بات مان گیا اور میرے ہی بیڈ پر ایک کونے میں سو گیا، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی وہ میرے بیڈ سے اٹھا اور کارٹ سے میری بیٹی کو اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ وہ اس دن ہاسپٹل میں نوجوان سے یہی کہہ رہا تھا کہ 2 دن بعد ہی تمہارا کام کر دوں گا، وہ بچی بہت خوبصورت ہے، میں تمہیں وہ بچی لا کر دوں گا، وہ تم کسی بھی بے اولاد جوڑے کو بیچ سکتے ہو، تمہیں اس بچی کی قیمت لاکھوں میں ملے گی، لیکن میں تم سے صرف 2 لاکھ لوں گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اتنی کم عمر میں وہ لڑکا اتنا تیز نکلے گا۔ میں پہلے ہی پولیس کو اس کے ارادے سے مطلع کر چکی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے فلیٹ کے دروازے سے باہر نکلا، سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی اور میں بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان سا ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرے جذبات سے کھیلتے رہے، کہتے رہے کہ تم میرے بچوں کو اپنا سمجھتے ہو۔ انسپکٹر نے اسے گرفتار کر لیا اور میری بچی مجھے واپس مل گئی۔ پھر میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک بوڑھی عورت کو رکھ لیا جو کہ بیوہ اور بے سہارا تھی۔ میں اسے یتیم خانے سے لے کر آئی تھی اور اب وہی میرے بچوں کی پرورش کر رہی ہے۔ بعض اوقات جو جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ لڑکا خواجہ سرا تھا ہی نہیں، وہ ایک شاطر قسم کا لڑکا تھا اور ایسے ہی لوگوں کا اعتماد جیت کر ان کے بچے اغوا کر کے آگے بیچ دیتا تھا۔ اب بھی جب میں